बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं वो तमाम की तमाम गैर सियासी ताकतों के हाथों से हो रही हैं। सामने जो चीज़ें हैं वो जाहिर है कि सियासी हाथ हैं, इदारा जाती हाथ हैं या अदालती हाथ हैं, लेकिन जो पस मंज़र में उनको चलाने वाले हाथ हैं वो गैर सियासी हाथ हैं। और ये चीज़ें इसी अंदाज में इस वक्त अंजाम दी जा रही हैं। साफ तौर पर नज़र आ रहा है, जाहिर है कि ये चीज़ें कभी भी एलानिया अंदाज में अंजाम नहीं दी जाती। जो केस बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था कि मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और उनके साथ अकील अब्बासी साहब, उनके बेंच ने हुक्म दिया कि पीर के रोज़ मुकर्रर किया जाए उनके सामने। वो केस मुकर्रर नहीं हुआ और फिर हमारे सामने एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ आई। हुआ ये कि एडिशनल रजिस्ट्रार को मंसूर अली शाह साहब ने अपनी अदालत में बुलाया और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि ये केस क्यों नहीं फिक्स हुआ। तो बताया गया कि जजेस कमेटी का इजलास हुआ और जजेस कमेटी के इजलास में इस केस को एक हफ्ते बाद आईनी बेंच के सामने पहुंचा दिया गया है। माजरा ये था कि कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मामला था। बेंच के सामने मौजूद वकील साहब ने कहा कि यह आईनी बेंच का केस है। फिर इसमें सवाल उठाए गए आयशा मलिक साहिबा की जानिब से, मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, कि क्या अदालत के दायरे इख्तियार पर इस तरह से बात की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सवालात थे और फिर ये केस पीर को उनके सामने लगना था, लेकिन नहीं लगा। जब ये नहीं हुआ और उन्होंने बुला लिया एडिशनल रजिस्ट्रार को, तो अब हमारे सामने सिचुएशन यह है कि मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि लगाएं इस केस को, और आईनी बेंच मंसूर अली शाह साहब के बगैर, यानी उसमें मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो लाजमी हिस्सा हैं जजेस कमेटी में, जो फिक्स करेगी कि कौन सा केस कहाँ लगना है। अब दो कमेटियां हैं, एक आईनी बेंचेस के हवाले से कमेटी है और एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है। तो उस कमेटी में सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब मौजूद हैं। तो वहां पर यह केस जब डिस्कस ही नहीं हुआ, मंसूर अली शाह साहब बुलाए ही नहीं गए, तो उनको बगैर बुलाए ये फैसला कर लिया गया याहिया आफरीदी साहब की जानिब से, अमीनुद्दीन साहब की जानिब से, कि ये केस आईनी बेंच के सामने हो। ये रहा है कि हमने ये देखा था काजी फाइज ईसा इस मामले में जो करते थे वो जरा धड़ल्ले के साथ करते थे कि नहीं करता, जाओ क्या कर लोगे, ये उनका तरीका कार होता था। लेकिन याहिया आफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब को पता नहीं चलने दिया। इजलास हुआ और इजलास में फैसला हो गया और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब इस पर सवाल कर रहे हैं। ये कहीं और नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ हो रहा है। अदालत इंसाफ मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज इंसाफ मांग रहे हैं, और जिन पर नाइंसाफी के हवाले से उंगलियां उठाई जा रही हैं उनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दूसरा जो मोस्ट पावरफुल बेंचेस बनाने वाला आईनी बेंचेस का मामला है, वहां जो उनकी सरबराही करेंगे वो अमीनुद्दीन खान हैं। और इन लोगों पर अब सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहिबान सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स सवाल उठा रहे हैं, वकला सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। सलाउद्दीन साहब बड़े ज़बरदस्त नौजवान वकील हैं, वो उनके सामने मौजूद थे, उनसे कह रहे थे कि मैं कराची से इसके लिए आया हूँ, कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो हमने कुछ रिपोर्टर्स को देखा, ये बड़े प्रो PMLN नून लीग वाले रिपोर्टर्स हैं। इन रिपोर्टर्स ने कुछ सवालात करना शुरू किए और इन रिपोर्टर्स ने सवालात करते हुए जो बातें की उनमें हमारे सामने क्या आया कि मंसूर अली शाह साहब के सामने जब केस नहीं है तो वो कैसे इस मामले पर बात कर सकते हैं, ये हमने बात करते हुए देखा। लेकिन आप देखिए कि सईद बलोच साहब ये सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इन्होंने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और काजी के बुत परस्त काजी फाइज ईसा की, उनके बुत की परस्तिश करने वाले लोग क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर यह एतराज किया जा रहा है कि उनके सामने जो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं था उसमें वो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं। हालांकि अदालत ने 16 जनवरी को केस इसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया था, जिसने 13 जनवरी को केस सुना था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जुडिशियल ऑर्डर की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। आगे वो लिखते 18 अगस्त 2021 को साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद मलेशिया के दौरे पर रवाना हुए। उनके बैरून मुल्क जाने के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल कायम मकाम चीफ जस्टिस बने। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त साबिक चीफ जस्टिस के बैरून मुल्क जाने का इंतजार कर रहे थे और उनके बाहर जाते ही 20 अगस्त 2021 को काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था।
مقدمات ختم ہوئے تو قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا اور کوئی چیز، جیسے انہیں کسی کا عدالت میں پیش ہونے کا انتظار تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ کے صحافی اچانک روسٹرم پر آئے اور ایک ادھوری درخواست قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھی اور موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے صحافیوں کو ہراساں کر رہی ہے، جس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے مروجہ عدالتی طریقہ کار کے برخلاف براہ راست کمرہ عدالت میں لائی جانے والی ایک درخواست، جس پر 2 لوگوں کے دستخط بھی موجود نہیں تھے، اس پر حکم پاس کرتے ہوئے ایف آئی اے سے صحافیوں سے متعلق تمام ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس مقدمے کو دوبارہ اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ یعنی جو مقدمہ ہوا ہی نہیں، دائر ہوتا ہے نا مقدمہ، یہ سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر ہوگا، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ چیک کریں گے، اس کے بعد یہ ریکارڈ میں جائے گا اور پھر وہاں سے یہ آگے پروسیس ہو کر جائے گا اور وہاں سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کس بینچ کے سامنے جانا ہے۔ تو جب یہ بتاتے کہ یعنی جو مقدمہ دائر ہوا ہی نہیں، اس کو اپنے سامنے فکس کرنے کا حکم جاری کر دیا قاضی فائز عیسیٰ نے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کے بت پرستی کرنے والے جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسے حکومت عطا تارڑ، اعظم نذیر تارڑ کریں کہ سپریم کورٹ میں اپیلیں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں ہیں، ان کا انبار ہے، وہ سب نپٹا دی جائیں تو اس کے بعد عمران خان کی اپیل لگائی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بشیر کی بوٹے کی درخواست پڑی ہو اور آپ پہلے عمران خان کی درخواست لگا دیں۔ یعنی عمران خان کو اگر ہم نے غلط فیصلہ دلوا بھی دیا ہے تو اندر رکھو، اس کی درخواست ہی نہ لگاؤ، یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ وہ جن کے لیے عدالت ایئرپورٹ پہنچ کر میاں صاحب سے کہہ رہی تھی میاں صاحب اے انگوٹھا ادھر، یہ ہمارے اس نظام میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب مصیبت پڑی سلیمان شہباز باہر، اسحاق ڈار باہر، اور جب واپس آئے تو عدالت دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی کہ آئیے لا کر اپنی درخواست دیجیے، ہم حاضر ہیں۔ اور اب کہتے ہیں کہ عمران خان کی اپیلوں کے بعد، تو یہ ان لوگوں کو ڈر ہے کیونکہ کیس میں کچھ رکھا نہیں ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں تو جس طرح سے اس کی دھجیاں اڑی ہیں، اب ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ فارغ ہے سارا معاملہ، اس لیے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ بشارت راجہ صاحب نے اس معاملے میں ایک اور بہت بڑی خبر دی ہے۔ بشارت راجہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ آج امام القاضیان یعنی چیف جسٹس قاضی یحییٰ آفریدی نے کہا کہ مجھے اتنا جلدی چیف جسٹس بننا پڑا کہ سوٹ سلوانے کا وقت بھی نہیں ملا، حضور اس میں رتی بھر بھی صداقت نہیں ہے۔ یعنی یحییٰ آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا ارجنٹ پتا چلا کہ میں چیف جسٹس بننے جا رہا ہوں کہ مجھے ایک سوٹ سلوانے کا وقت نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، جسٹس شاہ کو پیغام ملا کہ بڑے صاحب فلاں جگہ بیٹھے ہیں، بڑے صاحب فلاں جگہ بیٹھے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے خواہاں ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پیامبر نے دوسری بار پیام بھیجا کہ اب بڑے صاحب، پیامبر دوسری بار پیام لایا کہ اب بڑے صاحب فلاں جگہ 1 سے 1.5 گھنٹہ رکیں گے اور ان کی شدید تر خواہش ہے کہ وہ آپ سے ملیں۔ جسٹس شاہ نے پھر انکار کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پیامبر نے پیام قاضی یحییٰ آفریدی کو پہنچا دیا۔ منصور علی شاہ صاحب کو 2 بار پیغام پہنچائے گا، بڑے صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے انکار کر دیا۔ ججز نہیں ملتے، ججز تو شادیوں میں نہیں جاتے کہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، وہ ملیں گے، لوگوں سے ملیں گے، تصویریں بنیں گی، امپریشن ہی خراب ہو جائے گا کہ انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جج صاحبان تو اپنی زندگی کو جج بننے کے بعد انتہائی محدود کر لیتے ہیں کیونکہ وہ انصاف کے منصب پر ہیں۔ تو اس لیے اگر بڑے صاحب نے ملنے کو بلایا تو منصور علی شاہ صاحب نے دونوں بار انکار کر دیا۔ پھر پیغام پہنچایا گیا بشارت راجہ صاحب لکھتے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور یوں ہوا کہ یحییٰ آفریدی صاحب اگلے 10 منٹ میں وہاں موجود تھے، اگلے 10 منٹ میں وہاں موجود تھے۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ پھر یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب اپنی ہی عدالت میں سینئر پیونی جج سے کیس لے کے کسی کو دے چکے ہیں، وہ کیس جو چل رہا تھا یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں انصاف کا حال ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس، اس کے حوالے سے جب یہ فیصلہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اچانک عدالت پہنچائے گئے، عمران خان سے بدتمیزی والا سین بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد کیس کا جو فیصلہ تھا وہ اس سے پہلے صحافیوں کو، کچھ مخصوص لوگوں کو معلوم تھا، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ فیصلہ آ گیا۔ اب جب فیصلے کی دھجیاں اڑ گئیں تو اس سے بہت پہلے سے ایک بات کی جا رہی تھی کہ اس کا فیصلہ تب سنایا جائے گا
جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز تیار ہوں گے. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نئے 2 ججز آ گئے ہیں، یہ ججز آ جانے کے بعد انعام امین منہاس صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اعظم خان صاحب، یہ 2 ججز آ گئے. ان کے ڈویژنل بینچز میں انڈکشن ہو گئی ہے، ان کے نام آ گئے ہیں. اور اس میں عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہیں جسٹس انعام امین منہاس صاحب. یہ جسٹس انعام امین منہاس صاحب جب وکیل تھے تو رانا ثناء اللہ پر جو منشیات کا مقدمہ بنا تھا، اس میں یہ شہریار آفریدی صاحب کی طرح، جو شہریار آفریدی صاحب کہتے تھے نا جان اللہ کو دینی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ بھی باقاعدہ طور پہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اتنی منشیات نکلی ہے، کیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور رانا ثناء اللہ مجرم ہے، یہ بتاتے تھے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب بے گناہ ثابت ہوئے. ہم نے خود بھی کہا کہ یہ مقدمہ کیوں ڈال دیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی دیگر چیزیں ہیں وہ بنائی جا سکتی تھی، یہ کیا مقدمہ ڈالا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ثابت ہوئے. اب رانا ثناء اللہ حکومت میں ہیں، اہم عہدے پر ہیں، ان کی جماعت کی حکومت ہے، اور انعام امین منہاس صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن گئے ہیں. وہی بات کہ یہ غیر سیاسی طاقتوں کے ہاتھوں میں اس وقت بھی مبینہ طور پر تھے، لوگ بتاتے. اسی لیے جو اے این ایف کے اس وقت کے سربراہ تھے، ایک آفیسر تھے، وہ اب بھی موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو وکیل مقرر کیا گیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے بالکل رانا ثناء اللہ گناہ گار ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہیں. ان میں سے کوئی ایک بینچ جہاں آپ دیکھیے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ اعظم خان صاحب ہیں اور انعام امین منہاس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب کے ساتھ، ان میں سے کوئی ایک بینچ عمران خان صاحب کی جو اپیل جائے گی اس کو سن رہا ہوگا، اور ممکنہ طور پر یہ عامر فاروق صاحب، انعام امین منہاس صاحب، ان کے سامنے جائے گا. ویسے تو کیس تقریباً فارغ ہو چکا، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا اگر نہ مانا جائے تو پھر کیا جا سکتا ہے. تو یہ سچویشن ہمارے سامنے ہونے والی ہے کہ اب نئے جج صاحبان آ گئے ہیں اور آتے ہی بینچ میں عامر فاروق صاحب کے ساتھ شامل کر دیے گئے ہیں. عدالت کی ساکھ پہ بہت بڑے سوالات اٹھیں گے اگر آتے ہی جج صاحب کو عمران خان صاحب کا کیس دے دیا جائے گا، اور زیادہ سوالات نہ اٹھیں، چیف جسٹس کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے. دلچسپ کارروائی ہے، دیکھنا ہوگا کہ کیا بنتا ہے. ایک اور چیز ہوئی بہت بڑی، احتشام کیانی صاحب نے خبر دی کہ محسن اختر کیانی صاحب سینئر پیونی جج ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے ایک کیس آیا اور اس کیس میں وکیل نے کہا کہ میرے درخواست گزار پر منی لانڈرنگ کا الزام غلط ہے، ہم نے تمام پیسہ تھرو پراپر بینکنگ چینل کے ذریعے ملک سے باہر بھجوایا ہے. یہ بات کی گئی تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ منی لانڈرنگ کا جو الزام ہے اس میں منی ٹریل ثابت کرنا ہوتا ہے. منی ٹریل ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ تو دیکھیے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ بھی منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، اپنا منی ٹریل نہیں دے سکے تھے. محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اپنا منی ٹریل نہیں دے سکے تھے. اب آپ دوبارہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، غیر سیاسی طاقتوں کا ہاتھ کنیکٹ کیجئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 ججز نے خط لکھ دیا تھا اور 6 ججز نے بتایا تھا کہ ہمیں ایجنسیز ہراساں کر رہی ہیں. جب یہ بات ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہاں نئے ججز آئے ہیں. نئے ججز کو آتے ہی اہم ترین بینچز میں ڈال دیا گیا ہے. شہرام سرور صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا سکتا ہے ٹرانسفر کر کے، اور وہ بنیں گے سینئر پیونی جج. اور عامر فاروق صاحب جو اب تک سپریم کورٹ نہیں لے جائے گئے، عامر فاروق صاحب پھر اس کے بعد بن جائیں گے چیف جسٹس نہیں، اور وہاں سے وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے. شہرام سرور صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جائیں گے. محسن اختر کیانی صاحب کو روکا جائے گا. تو وہ جو ایجنسیوں کے بارے میں، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان کا راستہ روکنے کا مکمل بندوبست کیا گیا تھا. یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اس کی کوششیں ہمیں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. یہ ہے اس وقت کی ہمارے عدالتی محاذ سے سچویشن. عمران خان صاحب کی بہنیں آج ایک بار پھر جب توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی وہاں آئیں. اب یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بار پھر بتایا کہ عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی تھی، عمران خان نے انکار کر دیا، اور عمران خان کہتے ہیں مجھے سزا اسی لیے سنائی گئی ہے. عمران خان صاحب نے آج کیا گفتگو کی ہے، اس کے علاوہ بشرا بی بی کو گالیاں دی گئیں، الیمین گنڈاپور کے گارڈز کی جانب سے غلیظ گالیاں دی گئیں. یہ خبر بریک کی تھی ہمارے سامنے ڈاکٹر معید پیر زادہ صاحب نے. میں نے اس سلسلے میں 2 لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے بات کی کہ وہ مجھے کچھ اندر کی خبر اور بشرا بی بی کیا کہتی ہیں یہ احوال دے دیں. ایک کا جواب میرے پاس آ گیا ہے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ دوسرے کا بھی جواب آ جائے تو اس کے بعد میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا
کہ بشرا بی بی کیا کہتی ہیں، کیا علی امین گنڈاپور نے ان کو گالیاں پڑھوائی تھیں، کیا علی امین گنڈاپور پیچھے ہیں کہ بشرا بی بی کو یہ 7 سال کی سزا ہوئی ہے اور علی امین گنڈاپور کہیں اور سے اس سلسلے میں آپریٹ ہو رہے ہیں. یہ جو الزام ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.